अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज बहुत सी स्टोरीज आपको बतानी है, कोशिश करते हैं कि ज़रा जल्दी उन्हें कवर करें। आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि आज हम उन लोगों को ज़रा जवाब देने वाले हैं जिन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है पाकिस्तान और सऊदीया के हवाले से कि जो पाकिस्तान जहाज सेल करने जा रहा है, अपना कर्ज खत्म करने जा रहा है, उस पर भी उन्होंने एतराज़ात उठा दिए हैं। ये आपको बताएंगे कि ये क्या खबर है, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। फिर आपको ये बताएंगे कि जी आप और मैं जो सैलरीड तबका है, हम कितना टैक्स दे रहे हैं, यकीन माने आप सुन के रो पड़ेंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि बांग्लादेश ने क्या किया, भारत का एक दफा फिर मुंह तोड़ दिया। फिर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान अमीर हो गया जी, डॉलर कहां से कहां पहुंचा दिया, पाकिस्तान के जो जखायर हैं उनकी बात कर रहा हूं, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जो पीएसएल की दो नई टीम्स आई, ये कौन सी हैं, कितने में बिकी, किन्होंने खरीदी और क्यों यही दो टीमें थीं, इसके अलावा कोई दो टीम्स या कोई और नाम क्यों आपके सामने नहीं आए, ये जानिएगा। अब फिर आपको ये बताएंगे कि पहले आपको पता चला होगा या पता चलता होगा कि लाइट चली गई, होता है, हम सबके साथ हो चुका है, लेकिन अब लाइट नहीं जाएगी जी, अब लाइट नहीं जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये जानिएगा। एक बड़ा जबरदस्त काम हो गया है। फिर हम आपको ये बताएंगे कि एक सर्वे हुआ है, एक बहुत जबरदस्त सर्वे हुआ है, जिस सर्वे में ये बताया गया कौन कहां पे खड़ा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज कहां खड़ी हैं, पीटीआई कहां खड़ी है, पीएमएलएन कहां खड़ी है, पाकिस्तान की फौज कहां खड़ी है, ये पूरी की पूरी डिटेल आज हमसे जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि पीटीआई जमान पार्क पहुंच चुकी है। जी हां, दोबारा से जमान पार्क पहुंच गई है, लेकिन जमान पार्क क्यों पहुंची है, इसके पीछे एक राज है, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या हुआ, मोदी जी का मुंह दोबारा काला हो गया, बार बार हो रहा है, लेकिन इस बार क्यों हुआ, ये भी जानिएगा। सबसे पहले जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आज की शॉर्ट स्टोरीज होंगी, लेकिन जावेद चौधरी साहब का कॉलम पढ़ने के लिए JavedCH.com पे जाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। गपशप के लिए मैं चौधरी साहब को कहूंगा नहीं, क्योंकि वो करते ही नहीं, इसलिए सीधा ही स्टोरी पे आता हूं। मुझे ये बताइएगा चौधरी साहब कि ये जो हम कितना टैक्स दे रहे हैं सैलरी वाले। अब देखिए, ये जुलाई और दिसंबर के इनकम टैक्स की जो अदाद-ओ-शुमार है वो बाहर निकले हैं और उसके मुताबिक तनख्वाहदार तबका जो है ना उससे 265 अरब रुपया टैक्स दिया 6 महीनों में, और ये टोटल जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स बनता है उसका 10% है, और ये बहुत ज़्यादा है, ये ज़हन में रखिए। और ये रियल स्टेट का जो टैक्स है उससे दुगना है, यानी टोटल जो रियल स्टेट सेक्टर ने जो टैक्स दिया है उससे दुगना तनख्वाहदार तबके ने पाकिस्तान के अंदर टैक्स दे दिया है, और ये पिछले साल से 9% ज़्यादा है, यानी 23 अरब रुपये ज़्यादा है। और बजाय इसके कि इकॉनमी को देखा जाए तो इकॉनमी को अगर देखें तो फिर ये टैक्स कम होना चाहिए था, लेकिन ये टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ जो तनख्वाहदार तबका है वो टोटल, यानी अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 38% टैक्स देता है वो अपनी इनकम का। अपनी इनकम का। अगर फर्ज करें कि आपकी इनकम लाख रुपए है तो 38,000 रुपया जो है ना आपका टैक्स में कट जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स 38% है। अगर दूसरा मिला लें, मैंने एक मरतबा कैलकुलेट किया था तो तकरीबन 65% तक चला गया था, क्योंकि उसके साथ फिर हिडन टैक्सेस बहुत हैं कि अगर इतने पैसे हो जाएं तो फिर लमसम में इतने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, फिर ये हो जाए तो फिर इतने जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ 38% पे नहीं रुकता, ये उससे ऊपर भी जाता है, ठीक है, और बाज़ औक़ात ये 65% तक भी चला जाता है। अगर आप कॉर्पोरेट मुलाजमीन को देखें तो उनका जो टैक्स है उसके अंदर 14% इजाफा हुआ है इस साल, 117 अरब रुपया ऐड हुआ है उसके अंदर। और अगर नॉन कोऑपरेटिव जो मुलाजमीन हैं और उनको अगर आप देख लें तो उनके टैक्स में 13% इजाफा हुआ, यानी 82 अरब रुपये उनका भी पड़ गया। तो ये टैक्स जो है वो जो गरीब आदमी है, जो मजदूरी कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, मजदूरी होता है जॉब करने वाला बंदा, और क्या होता है, इससे ज्यादा मजदूर क्या हो सकता है, उस बेचारे को बहुत टैक्स देना पड़ता है। चौधरी साहब, आपको खून अपने अंदर और मेरे अंदर बड़ा कम कम नहीं लगता, लगा काफी चूसा गया। चले अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। बांग्लादेश ने क्या जवाब दिया भारत को, ये जान। अब ये सबसे पहले तो इसका था कि वो मुस्तफिजुर रहमान साहब एक ज़ाहिर खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं उनके, और उन्होंने शाहरुख खान साहब ने उनको ले लिया था। उसके ऊपर वहाँ पे शाहरुख खान को गद्दार करार दे दिया गया, ऐसा लगता था उनके घर के ऊपर हमला होगा। फिर उन्होंने मदद कर ली उससे, उन्होंने कहा जी हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो ही ये खबर बाहर गई तो बांग्लादेश जो BCB है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, तो उसने फौरी तौर पे ICC को ख़त लिख दिया। उन्होंने कहा कि जनाब हम अब अगला मैच जो होगा वो इंडिया के अंदर नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप के लिए आपको हमें श्रीलंका शिफ्ट करना पड़ेगा, हम इंडिया में मैच नहीं खेल सकते क्योंकि हमारे खिलाड़ियों की वहाँ पे सिक्योरिटी इंश्योर नहीं है। तो उसके बाद फिर जो जय शाह साहब हैं, जो ICC के चेयरमैन हैं, अमित शाह के वो बेटे हैं, साहबजादे हैं, उन्होंने ख़त लिख दिया BCB को कि जनाब आपको मैच तो इंडिया में खेलने पड़ेंगे।
تو اس کے جواب میں بی سی بی نے آج ایک خط لکھ دیا, انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہو جائے ہم میچ انڈیا کے اندر نہیں کھیل رہے, ہم نے سری لنکا کے اندر ہی میچ کھیلنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو پھڈا ہے نا یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر انڈیا کے اندر بڑی آگ لگی ہے. انہوں نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, اور ہم تو تمہیں چلا رہے ہیں, اگر ہم تمہیں باہر نکال دیں گے کرکٹ سے تو تم تو کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. بھئی بات یہ ہے کہ انڈیا کا جو کرکٹ ہے وہ اسی لیے ہے کہ دوسری ٹیمیں کھیل رہی ہیں. اب اگر دوسری ٹیمیں نکل جاتی ہیں یا اپنا ایک الگ وہ بورڈ بنا لیتی ہیں اور وہ آپس میں کھیلنا شروع کر دیتی ہیں تو انڈیا کہاں سٹینڈ کرے گا؟ انہیں بس زوم ہے کہ ہماری مارکیٹ بڑی ہے جی, پیسہ ہماری طرف سے زیادہ آتا ہے بس. انہیں چاہیے کرکٹ بورڈ کو صاحب صرف ایک لیٹر جو ان کی طرف سے تھا نا اس میں ایک لفظ ہونا چاہیے تھا, بی سی بی ہی لکھ دیتے, جس میں بی سی کا ورڈ مطلب کچھ اور ہوتا اور بی کا مطلب بھارت ہوتا. پیچھے لوگ خود ہی جملہ بنا لیں گے کیا بنتا. چلیے اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ. نہایت ہی واہیات حرکت ہے. بھارت کے ساتھ بنتی ہے, مودی کے ساتھ تو دگنی بنتی ہے. اچھا, بھارت کے علاوہ ہمارے پاس جو سٹوری ہے پاکستان کے والے سے بہت اچھی سٹوری ہے. ڈالر ذخائر کہاں تک پہنچے؟ پاکستان کے جو ڈالر ذخائر ہیں پچھلے 45 ماہ میں سب سے زیادہ ہو گئے ہیں. 21 ارب اور 20 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں, اور ایک ہفتے کے اندر 18 کروڑ ڈالر پاکستان کے اکاؤنٹ میں گرے ہیں, اور پچھلے 45 ماہ کے اندر یہ سب سے زیادہ اس وقت ڈالر ریزروز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اکنامکلی سٹیبل ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر یہ 50 بلین ڈالر تک چلے گئے تو پاکستان بہت زیادہ ایکسل کرے گا, اور مجھے لگتا ہے کہ 50 بلین تک اس کو لے جائیں گے یہ. اچھا, جس طرح یہ لگے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ 2-4 سال کی گیم ہے, یہ 50 بلین ڈالر کو کراس کر جائے, اور اگر یہ کراس کر گیا تو پھر پاکستان آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ فلائی کرتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا زمین سے ٹیک آف کر جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا چوہے صاحب, اب لائٹ جانے پہ جو آپ گالی دیتے ہیں وہ تو میں آپ سے پوچھ نہیں سکتا, لیکن یہ میں نہیں دیتا, میں ہمیشہ برداشت کرتا ہوں. لائٹ چلی جائے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا, لائٹ آ جائے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. سن رہے ہو واپڈا والو, کھینچ لو, ٹھیک ہے ہم تو دے دیتے ہیں. اچھا جیسے بتائیے گا کہ اب بجلی نہیں جائے گی, ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی بجلی بنائی جاتی ہے اس کے مختلف سورسز ہوتے ہیں. مثلا پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے, ڈیم بناتے ہیں, اس کے پر ٹربائنیں لگاتے ہیں, اس سے بجلی بنتی ہے. دوسرا سولر سے بجلی بنائی جاتی ہے. پھر فرنس آئل سے جو ہے نا, یہ بجلی فرنس آئل سے بھی بنتی ہے, ڈیزل سے ڈائریکٹ بھی بنتی ہے, پیٹرول سے بھی بنائی جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ونڈ پاور ہے اس سے بھی بجلی بنائی جاتی ہے. یہ سارے جو سورسز ہوتے ہیں پھر ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں جس کو نیشنل گریڈ کہتے ہیں, کہ مثلا آپ کے پاس 6 سورس ہیں, وہ سارے اکٹھے ہو کے نیشنل گریڈ کے اندر پھینکیں گے. اب یہ ساری بجلی جو ڈفرینٹ چینل سے آ رہی ہے اس کو پھر انٹیگریٹ کیا جاتا ہے, انٹیگریٹ کر کے پھر لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. یہ جو انٹیگریشن کا سسٹم ہے وہ بڑا فریجائل ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے اس کے اندر سپارک ہو جاتا ہے, کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے, پراپر انٹیگریشن نہیں ہو پاتی تو بلاسٹ کر جاتا ہے. اور نیشنل گریڈ اگر بلاسٹ کر جائے, نیشنل گریڈ کے اندر کوئی لوچا آ جائے یا فالٹ آ جائے یا کوئی گلیچ آ جائے جس کو کہتے ہیں پراپر ہیں, تو اس کے بعد وہ بجلی چلی جاتی ہے. اور جب بجلی چلی جائے تو اس کو ریسٹور کرنے میں گھنٹوں اور بعضوں کا دن لگ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے کوئی 2-3 سال پہلے پاکستان کا گریڈ اڑ گیا تھا, آپ کو اندازہ ہوگا, تو بڑا تقریباً 24 گھنٹے لگ گئے تھے بجلی کو دوبارہ بحال کرنے میں. اس سے پہلے بھی ایک بار اس طرح ہوا تھا کہ پراپر پورا سسٹم ہی چوک کر گیا تھا, اور بہت خوفناک قسم کا پاکستان کے اندر بھی بحران آیا تھا. یہ جنگ کے درمیان بھی پاکستان نے انڈیا کی بجلی بند کر دی تھی. اچھا, بہرحال اب اس کے اندر جو ہے نا نیشنل گریڈ کے اندر جو گلیچ آ جائے تو اس کو ریموو کرنے کے لیے چائنا نے ایک نئی ٹیکنالوجی بنائی ہے. اور اب وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ جب لگا دی جاتی ہے نیشنل گریڈ میں تو انٹیگریشن کے اندر کوئی فالٹ آ جائے تو اس کو 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اس کو حل کر دیتا ہے. وہ خود ہی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ایشو کیا آ رہا ہے اور کس سورس سے آ رہا ہے, اور اس کو اسی وقت وہ ٹھیک کر دیتا ہے. تو اس سے اب مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں بجلی بند ہو سکے گی. 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ اس کے اندر ہی, مثلا تھوڑا سپارک ہوگا ایسے جیسے ہوتا ہے نا پلک جھپکی, تھوڑا سا اس ٹائپ کا ہوگا کہ بجلی بند ہوئی اور اس کے بعد ری سٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے, چائنا استعمال کر رہا ہے, 12 دوسرے ملکوں کو اس نے دے دی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی استعمال ہونی شروع ہو گئی تو پھر بجلی بند نہیں ہوگی, کم از کم نیشنل گریڈ کی وجہ سے بند نہیں ہوگی. اگر آپ کے پاس سورس کم ہے تو الگ بات ہے کہ کنزمپشن زیادہ ہے اور بجلی کم پروڈیوس کر رہے ہیں, پھر تو ڈیفینیٹلی لوڈ شیڈنگ ہوگی پھر, لیکن وہ لوڈ شیڈنگ ہوگی, کوئی اسپارک سے یا کسی فالٹ سے بجلی بند نہیں ہوگی. مطلب ہماری لائٹ جائے پاکستان نیت کا فالٹ ہے, اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا. چلیں جی ٹھیک ہے, چلیں جی اب بتاتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری. PSL 11 میں 2 ٹیمیں مزید شامل ہو گئی ہیں. کون سی 2 ٹیمز ہیں, ان کے بارے میں ڈیٹیل جان. اب دیکھیے آج کل ایک آکشن ہوئی ہے اور لائیو دکھائی گئی ہے. بڑی اچھی بات ہے, پوری قوم نے بلکہ پوری دنیا نے لائیو آکشن دیکھی کہ کس طرح وہاں پہ بولی ہو رہی تھی.
میں خود بھی دیکھ رہا تھا، اور اس کے اندر ایک جو ٹیم ہے وہ حیدرآباد کے نام سے بکی ہے اور دوسری سیالکوٹ کے نام سے بکی ہے۔ جو حیدرآباد کی ٹیم ہے وہ فواد سرور صاحب ہیں، ان کا گروپ ہے FKS گروپ، اس نے 175 کروڑ میں یعنی 1.75 کروڑ میں انہوں نے یہ خرید لی ہے، ٹھیک ہے ٹیم۔ اور دوسری سیالکوٹ ہے، اور سیالکوٹ جو ہے وہ اوزی ڈیولپر ہے ایک، جس کو میں معذرت چاہتا ہوں، پچھلا جو ویلاگ تھا اس میں ہم زی کہہ گئے کیونکہ اوزی ہے، اس وقت تک مجھے چیزوں کی کلیئرٹی نہیں تھی، اس وقت یہ ہو رہا تھا آپشن جس وقت ہم نے وہ پروگرام کیا تھا۔ بہرحال اوزی ڈیولپر جو ہے اس نے 185 کروڑ میں یعنی 1.85 کروڑ میں انہوں نے سیالکوٹ کی ٹیم خرید لی ہے۔ اور یہ جو اوزی گروپ ہے اس کے مالک حمزہ مجید صاحب ہیں، اور حمزہ مجید صاحب جو ہیں لاہور میں کام کرتے ہیں اور یہ ڈیولپر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو حیدرآباد کے فواد سرور صاحب ہیں وہ مختلف کام کرتے ہیں، ان کے مختلف بزنسز ہیں، اور فوڈ اور ایگریکلچر کے اندر ان کا زیادہ بڑا کام، اور ان کا تعلق حیدرآباد سے، ان کا تعلق حیدرآباد کے اندر ہے، اور دوسرے جو ہے نا میرا خیال ہے یہ لاہور کے ہیں، لیکن سیالکوٹ کے ساتھ ان کو بڑی دلچسپی ہے۔ تو یہ 7ویں اور 8ویں ٹیم ہے جی۔ اور اس کے اندر ایک کنفیوژن ہے، علی ترین صاحب جو وہ ظاہر ملتان سلطان ان کے پاس تھی، اب انہوں نے شاید اس کو کوئٹ کر دیا ہے، یا پھر وہ ان کا کوئی کیس چل رہا ہے، کوئی کلیئرٹی اس کے بارے میں مجھے نہیں ہے۔ انہوں نے کوئٹ کر دیا، ملتان سلطان کا بنے گا کیا یہ سوال؟ یہ نہیں، آپ یا تو دوبارہ بکے گی ظاہر ہے، یا پھر کسی اور کو دے دی جائے گی، اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے۔ تو اس طرح اب ہمارے پاس جو ٹوٹل ٹیم ہے وہ اسلام آباد یونائٹڈ ہے، کراچی کنگز ہے، پشاور زلمی ہے، کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے، لاہور قلندر ہے، اور اس کے بعد اب ملتان سلطان کا پتہ نہیں ہے، حیدرآباد ایک نئی ٹیم آ گئی ہے، سیالکوٹ ایک نئی ٹیم آ گئی۔ ٹوٹل PCB کو جو ان ساری ٹیموں کا فائدہ ہو رہا ہے وہ 360 کروڑ کا ہو رہا ہے، 360 کروڑ اس میں جو آج یہ دو ٹیموں میں، جو دو ٹیموں کا 360 کروڑ روپیہ ان کو آج ملے گا۔ اور یہ جو میچز ہیں 26 مارچ سے لے کے 3 مئی تک ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور اس کے اندر بڑے بڑے کھلاڑی ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل کھلاڑی بھی ہیں، پاکستان کے بڑے کھلاڑی بھی ہیں، کچھ نئے کھلاڑی بھی ہیں، اور یہ رونق لگنے والی ہے 26 مارچ سے لے کے 3 مئی تک پاکستان کے اندر۔ بڑی بڑی اچیومنٹ ہے، میرا خیال ہے گورنمنٹ کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل گریجولی ایسا سائز بڑھ رہا ہے ہماری جو ہے نا فرنچائز، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سٹوری پہ، بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری یہ بھی جی، کہ ایک سروے ہوتا ہے، سروے ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں آپ کے ملک میں، آپ نے یہ جاننا ہوتا ہے کہ آپ کی عوام، آپ کے نوجوان کیا سوچ رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے وہ مطمئن بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا سروے کنڈکٹ ہوا ہے، اس سروے کے نتائج کیا آئے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اب میں سروے کی طرف تو آؤں گا، لیکن یار ایک چیز ہے جس کا اعتراف کرنا مجھے پڑے گا، بلکہ بڑے دکھی دل کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اعتراف کرنا پڑے گا۔ وہ اعتراف یہ ہے کہ میں نے آج تک کوئی گورنمنٹ نہیں دیکھی پاکستان کے اندر کہ جس کے دور میں سروے ہوا ہو اور اس سروے میں اس گورنمنٹ کو سپورٹ نہ ملے ہو، کہ یہ نہ کہا گیا ہو کہ یہ گورنمنٹ جو پرفارم کر رہی ہے وہ کمال کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ جو لوگ ہیں یا یہ جو شخصیات ہیں وہ کمال کر رہے ہیں۔ اور جب وہ شخصیت چلی جاتی ہے یا پھر وہ گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ سروے الٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا، جنرل پرویز مشرف صاحب چلے گئے، اس کے بعد وہ سروے سارے آؤٹ ہو گئے۔ لیکن جو صاحب نمبرز ابھی اچھے آ رہے ہیں نا، ابھی نمبرز کو دیکھ کے تم کہہ سکتے ہیں یہ جو سروے ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر اس کے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے۔ آج اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آ جائے نا، میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں، اور ان کا ایک سروے آ جائے گا اور اس سروے میں بتایا جائے گا کہ یوں کر کے پاکستان اوپر جا رہا ہے اور بڑی سٹیبلٹی ہے، لیکن اس کے باوجود میں لیکن جو صاحب اسٹیٹ بینک کے نمبرز کہاں سے لائیں گے وہ؟ اچھا وہ PTI سے نہیں پوچھنا، کارکردگی نہیں پوچھنی، میں بھول جاتا ہوں۔ بہرحال یہ ایک پولیٹیکل سروے ہوا ہے 2026 کا، ریسرچ اینڈ انالیسز انسٹیٹیوٹ ہے، RAI اس کا نام ہے۔ اس نے 25,000 نوجوانوں سے جا کے سوال کیے ہیں، اور اس سوالوں کے جواب میں یہ پتہ چلا ہے کہ سوال ایک تھا کہ کیا ملک جو ہے وہ درست سمت میں جا رہا ہے۔ 2024 میں نوجوانوں کا خیال یہ تھا کہ 8% نوجوانوں کا یہ خیال تھا کہ ہاں درست جا رہا ہے۔ اب یہ 2026 میں آ کے یہ 26% ہو گیا، تو لوگوں کے اندر یہ رائے انکریز کر رہی ہے کہ ملک جو ہے اس کی سمت درست ہے، 18% بڑھ گئی، 18% بڑھ گئی۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ملک کی جو سمت ہے وہ غلط ہے، تو اس میں 2024 میں 79% لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہماری سمت غلط ہے اور اس کا نقصان ہوگا پاکستان کو۔ اب وہ کم ہو کے 46% پہ آ گیا، تو ایک سائزبل تبدیلی اس کے اندر بھی ہے۔ پھر ریٹنگ کی گئی ہے فوج کی کارکردگی کی، اور اس ریٹنگ کے مطابق جو ہے پہلے 2024 میں ریٹنگ تھی 2.57، ٹھیک ہے، 2025 میں تھی 2.78، اور اب جو 2026 میں 3.36 ہے، یعنی جو فوج کی کارکردگی ہے اس کی ریٹنگ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ زیادہ مطمئن، لوگ زیادہ مطمئن ہو گئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ عوامی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، اور موجودہ گورنمنٹ سے اطمینان جو ہے 40%
اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ 2025 میں یہ 27% تھا اور اب یہ 40% پہ آ گیا ہوا ہے. اور پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے اس کے اندر 7% کمی آئی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت ہے اس کے اندر 9% اضافہ ہوا ہے. اب سروے آ گیا اور میری دعا ہے کہ اس سروے کے اوپر یہ سوسائٹی اور یہ حکومت قائم رہ سکے اور واقعی اس طرح پاکستان ترقی کرتا جائے, بجائے اس کے کہ کل ایک اور سروے ہو اور اس سروے کے بالکل الٹ قسم کے تاثرات جو ہیں وہ لوگ دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی یہ سروے کو پی ٹی آئی کو پکڑا دیں, وہ الٹ کر کے آپ کو دے دیں گے. ان کا کون سا مسئلہ ہے؟ آپ کے اندر ایک بغض ہے پی ٹی آئی کے خلاف. ریئلٹی کو بغض کہتے ہیں. چلیں اب چلتے ہیں آگے. چوہے صاحب, پی ٹی آئی زمان پارک پہنچ گئی ایک لمبے عرصے کے بعد, ابھی کیا کر رہے ہیں؟ محمود اچکزئی صاحب راجہ صاحب کو لے کے وہ پہنچ گئے ہیں جی وہاں زمان پارک, اور وہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ لاہور بھی ہمارا اپنا شہر ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے. لاہوریوں نے ہم سے ہمیشہ محبت کی ہے, ہم نے لاہور سے بڑی محبت کی ہے اور ہم اپنے شہر میں آ گئے. اب اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب تک زمان پارک میں بیٹھے رہے انہوں نے بڑا زبردست قسم کا مقابلہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا اور گورنمنٹ کا. اگر آپ کو یاد ہو, روز وہاں پہ ایک مجمع لگتا تھا, باہر کھڑے ہو کے لوگ بڑھ کے مارتے تھے, وہاں پہ ڈھول بجائے جاتے تھے, وہاں پہ ناشتوں کا بندوبست کیا جاتا تھا, وہاں فنڈ ریزنگ ہوتی تھی اور ایک گلوبل نیوز بنتی تھی اس زمانے میں. اس کے بعد عمران خان صاحب کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا. جو ہی عمران خان صاحب وہاں سے نکلے, آپ ذرا دیکھو نا کہ عمران خان صاحب زمان پارک سے نکل نہیں رہے تھے. پھر دو شخصیات کا نام لیتے ہیں عمران خان صاحب, ایک پرویز خٹک صاحب کا نام لیتے ہیں اور دوسرے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کا نام لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ عدالت آ جائیں, حاضری دیں, نہیں تو آپ کے خلاف سزا ہو جائے گی اور یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے غلطی یہ کی کہ وہاں سے زمان پارک سے نکلے اور وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے. جب یہاں پہ کچہری پہنچے تو دروازے توڑ کے, کھڑکیاں توڑ کے, ویل چیئر پہ اوپر عمران خان صاحب تھے, ٹانگیں ان کی جواب دے گئی تھی, کھڑے ہو نہیں سکتے تھے وہ ہیں. اور اچانک پھر ان کو وہاں سے اٹھایا گیا تو اٹھ کے دوڑ بھی پڑے وہ, اور اس کے بعد ان کو پکڑ کے انہوں نے گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈالا اور اس کے بعد پھر انہوں نے جیل سے باہر نہیں آنے دیا. تو یہ جو چیز ہے وہ عمران خان صاحب کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ زمان پارک ان کے لیے لکی ہے اور جب تک وہاں پہ رونق رہی, وہاں پہ لوگ آباد رہے یا وہ گھر آباد رہا, اس وقت تک میری سیاست چلتی رہی. اور جو ہی میں وہاں سے نکلا ہوں تو اس کے بعد میرا ڈکلائن شروع ہو گیا. تو اب انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ میری پارٹی جا کے وہاں پہ بیٹھے گی, زمان پارک کو آباد کرے گی تاکہ ہماری ریوائول ہو سکے. تو محمود خان اچکزئی صاحب اور اس کے بعد جو راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ اپنا قافلہ لے کے وہاں پہنچ گئے. راستے میں ان کے اوپر حملے بھی ہوتے رہے اور کوئی نامعلوم لوگ بھی آ کے حملے کرتے رہے, لیکن بالآخر وہ زمان پارک پہنچ گئے. چوہے صاحب, جب 9 مئی ہوا تھا تو یہ زمان پارک میں ہی تھے نا؟ زمان پارک میں تھے نہیں, وہاں سے گرفتار ہو گئے تھے نا. 9 لیکن مئی اس وقت یہ گرفتاری کے بعد ہوئی تھی نا. نہیں, یہ عمران خان کو تب وہی تھی نا ساری. عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو 9 مئی ہوئی تھی نا. 7 مئی کو گرفتار ہو گئے نا وہ, تو اس کے بعد 9 مئی ہوا تھا نا. اسی وجہ سے نہیں, اس وقت جو ہب تھا وہ تو 9 مئی کا زمان پارک تھا نا اس ٹائم. زمان پارک. تو اب بھی محمود خان اچکزئی صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے اب زمان پارک کے دروازے کھول لیے ہیں اور وہاں پہ اب ایکٹیویٹی روز شروع ہو جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کا کلیم یہ ہے اور ساتھ ساتھ بشرا بی بی کا کلیم یہ ہے کہ جناب زمان پارک ہمارے لیے بڑا لکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی لکی ہے یا نہیں. چلیں ٹھیک ہے جی, اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سٹوری. بھارت کا منہ کالا اور مودی جی کا منہ شدید کالا. پہلے تو وہ گاؤں موتر پیتے تھے, ابھی نہا رہے ہیں اس سے. یقین مانے یہ حالات آ گئے ہیں. جب آپ کو بتائیں گے ٹرمپ نے یہ حالت ان کی کی ہے, ٹب بھر کے دے دیا. اب یہ آپ کو بتاتے ہیں سٹوری جاوید چوہے صاحب. اب جو امریکہ کے اندر سے ایک سٹوری نکل رہی ہے, وہ سٹوری یہ نکل رہی ہے کہ وہ تمام ملک جو رشیا سے پیٹرول خریدتے ہیں, تیل خریدتے ہیں, ان سب کے اوپر 500% ٹیرف لگا دیا جائے تاکہ وہ ان کی اکانومی وائبل ہی نہیں رہے, وہ ٹوٹل کریش کر جائے. تو اب اس کے اندر انڈیا جو ہے, چائنا اور انڈیا دونوں آ رہے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے بھی پیٹرول وہاں سے خرید رہا ہے اور انڈیا بھی خرید رہا ہے, اور دونوں کی اکانومی جو ہے وہ رشین آئل کی بنیاد پہ چل رہی ہے. وینیزویلا بھی شامل تھا اس کے اندر. وینیزویلا کے اوپر تو ٹرمپ نے قبضہ کر لیا, وہاں سے تیل اب نہیں آئے گا, اور دوسرا جو تیل کا سورس ہے وہ رشیا ہے. تو اب جب یہ خبر نکلنی شروع ہوئی کہ 500% ٹیرف لگ رہا ہے تو انڈین جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کریش کر گئے, بڑی بری طرح کریش کی. اور اس کے اندر پچھلے 4 دنوں کے اندر 9 لاکھ کروڑ نقصان ہوا. 9 لاکھ کروڑ 9 لاکھ کروڑ یعنی 1 کروڑ اس کو ضرب دے دیں 9 لاکھ سے. مودی تو گئے ہو فارغ ہو گیا. یہ بہت زیادہ رقم ہے. پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا اسٹاک ایکسچینج کا, وہ کتنے کروڑ کا ہوتا ہے پاکستان کا, بتاؤ ذرا. مجھے نہیں آئیڈیا. ویسے سر دیکھیں,
پیسوں کا پتہ ہونے کے لیے پیسے ہونے ضروری ہیں، وہ آپ کے پاس ہیں، آپ بتا دیجیے۔ غریب آدمی کو زیادہ پتہ ہوتا ہے پیسوں کا، اس کو ضرورت میں سوچتا ہی نہیں۔ اچھا، پاکستان کا جو آج سے کوئی 5 سال پہلے، اب تو اس کے اندر بھی اضافہ ہو گیا ہوگا کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہماری گرو کر رہی ہے نا، اس میں 1.25 کروڑ کا تھا۔ اچھا، تو جب 1 پوائنٹ کوئی پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج نیچے آتی ہے تو 25 کروڑ 25 کروڑ نیچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر 100 پوائنٹ آ جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا لو کتنا، اور ٹھیک جب ہے، 1000 پوائنٹ ہو جائے تو کس طرح۔ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب 2-4 ہزار پوائنٹس نیچے آتی تو کہتے ہیں کھربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ اوکے اوکے، تو اب انڈین جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ زیادہ بڑی ہے، تو وہاں پہ جب 4 دن اس کا ریسیشن ہوتا ہے یا اس کو دھچکا لگتا ہے یا اس کو کوئی پرابلم آتا ہے تو اس میں پھر 9 لاکھ کروڑ لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، 9 اوکے، لاکھ کروڑ روپے روپے، لوگوں کا نقصان ہو جاتا انڈین روپیز ہے یہ، ہے، انڈین روپیز ہے۔ واہ واہ، اس کو ڈبل کر لیں پاکستانی روپوز میں۔ بالکل ٹھیک ہے مودی جی، یہ لانتیں برقرار رہیں گی اور جاری رہیں گی، اب دیکھیے آپ کے ساتھ ہوتا کیا کیا۔ اچھا، اب چلتے ہیں جی ہماری آخری اور سب سے امپورٹنٹ سٹوری۔ اب میں یہ کہتا ہوں جی کہ پاکستان کی ریاست اس وقت افغانستان، ہندوستان اور عمران 3 جگہ لڑ رہی ہے۔ سیریسلی میرا یہ پوائنٹ آف ویو کم از کم ضرور ہے۔ اب ہوتا کیا ہے جی کہ پاکستان کے لیے جب بھی کچھ اچھا ہو، پاکستان کی کوئی باہر پروجیکشن ہو جائے، پاکستان اپنے جہاز بیچ رہا ہے، اربوں ڈالرز کی ڈیلز ہو رہی ہیں، مطلب آپ ایک ارب ڈالر لینے کے لیے IMF کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں اربوں ڈالرز کا آپ چیزیں اشیاء خود بیچ رہے ہیں، آپ کو پیسے آنے والے ہیں۔ پر پرابلم کیا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے جو ملکہ اکاؤنٹ ہے، ناٹ ڈائریکٹ پولیٹیکل پی ٹی آئی، وہ اکاؤنٹ جو پی ٹی آئی مانتی نہیں ہے ان کے ہیں، لیکن ہیں انہی کے، یہ انہیں بھی پتا ہے، جو انہوں نے ونگ رکھا ہوا ہے ہر اچھے کام پہ تنقید کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے ایک طوفان اٹھا دیا ہے کہ یہ جو آپ بیچ رہے ہیں یہ آپ نہیں بیچ رہے ہیں، یہ کچھ اور ہے۔ تو یہ ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ JF-17 تھنڈر کی سٹوری کیا ہے۔ ہمارے جو ایئر چیف ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ ہیں، وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو سعودی ایئر لائن جو ایئر فورس ہے اس کے جو چیف ہیں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی وہاں پہ اہم ترین لوگ ہیں ان سب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو کل سے ایک خبر آنی شروع ہوئی، رائٹر نے یہ خبر دی تھی سب سے پہلے، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنے 2 ارب ڈالر جو ہیں وہ ایڈجسٹ کر لیے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ، کیونکہ سعودی عربیہ سے ہم نے 2 ارب ڈالر قرض لیا ہوا تھا جو ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک پہ رکھا ہوا ہے، اور ساتھ خبروں نے یہ دی کہ یہ 2 ارب ڈالر جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں گے، اور ساتھ ہی 2 ارب ڈالر اور پاکستان کو ملیں گے، کیونکہ 4 ارب ڈالر کا سودا ہوا ہے، اور یہ جو 4 ارب ڈالر کا سودا ہوا ہے یہ JF-17 تھنڈر کے لیے ہوا ہے، یعنی کہ پاکستان سعودی عربیہ کو JF-17 تھنڈر جو ہے وہ طیارے دے گا، اور اس طرح پاکستان کا جو طیارہ ہے وہ حرمین شریفین کی حفاظت کرے گا، اور یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی اور عزت کی بات ہے۔ اور اس سے ایک تو 2 ارب ڈالر جو ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، 2 ارب ڈالر ہمیں مزید مل جائیں گے، تو اس سے پاکستان کی اکانومی مضبوط ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی خوشخبری تھی۔ اب اس کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو مینگنیاں ڈال دیتے ہیں، جو بھی جتنی بھی دودھ کی بڑی کڑائی ہوگی صاف ستھری ہوگی اس کے اندر کوئی ایک آدھ مینگنی پھینک کے اس دودھ کو گندا کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ خبر بالکل غلط ہے، کیونکہ جب سعودی عرب کے پاس F-15 ہیں، F-35 اس نے لے لیا ہوا ہے، ابھی یوز کرنے والا ہے امریکہ سے، F-16 ان کے پاس موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رافیل بھی ہیں، بہت سارے طیارے جو دنیا جہان کے جو لیٹسٹ جتنے بھی جہاز ہیں جب ان کے پاس وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کو ایک چھوٹا جہاز جو JF-17 ہے وہ لینے کی کیا ضرورت ہے، ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خبر بالکل غلط ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ 2 ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوتا ہے تو انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ خفیہ نہیں ہوتا، وہ سب کے سامنے ہوتا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو وہ خفیہ رہ جائے۔ اور جب رائٹر نے اس کو اناؤنس کر دیا ہے تو سعودی عرب کی طرف سے اس کی ریجیکشن آ جاتی ہے اگر یہ غلط ہوتا، تو ابھی تک کسی جگہ پہ اس کی مذمت نہیں ہوئی، ریجیکشن نہیں ہوئی، ریبٹل نہیں آیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب امریکہ کے پاس اتنے بڑے بڑے طیارے ہیں، F-15 ہے، F-35 ہے، تو پھر اسے واقعی JF-17 لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات ویلڈ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سعودی عرب کا ڈیفنس ہے وہ سارے کا سارا ویسٹرن پاورز کے پاس ہے، یا وہ فرنچوں کے پاس ہے، یا وہ برٹش کے پاس ہے، یا جرمنوں کے پاس ہے، یا پھر امریکہ کے پاس ہے۔ امریکہ سب سے بڑا جو ڈیفنس جو سپلائر ہے سعودی عرب کا وہ امریکہ ہے۔
اب اگر فرض کر لیں کہ خدا نہ خواستہ کل سعودی عرب کی ان کے ساتھ کھٹپٹ ہو جاتی ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے تو یہ سارے کے سارے جہاز اور طیارے جو ہوں گے یا اکوپمنٹ ہوگا یہ یوز لیس ہو جائے گا، کیونکہ اس کے سافٹ ویئر نہیں دیے جائیں گے، اس کے ہارڈ ویئر نہیں دیے جائیں گے، ان کو چلانے والے ایکسپرٹس نہیں دیے جائیں گے، اور ان کو سیٹلائٹ کمیونیکیشن یا سیٹلائٹ سپورٹ ہے وہ نہیں ملے گے، مینٹیننس ختم ہو جائے گی۔ مینٹیننس ختم ہو جائے گی۔ تو اب سعودی عرب جو نا بہت عقل مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے، پہلے اس کا ڈیفینس پیکٹ تھا امریکہ کے ساتھ، تو اس نے پاکستان کے ساتھ بھی وہ ڈیفینس پیکٹ بڑا کر لیا ہوا ہے، تو اب وہ ایسا اکوپمنٹ لے رہا ہے کہ جو مشکل وقت میں بھی ان کے کام آ سکے، اور وہ جو اکوپمنٹ ہے وہ پاکستان اور چائنا کا بنا ہوا ہے، یہ JF-17 چائنا اور پاکستان کی مشترکہ پروڈکشن ہے۔ تو اب وہ ایک پراپر جو ہے ایک ڈیولپ کر رہا ہے ایک پلان بی یا ایک دوسرا سپورٹنگ سسٹم، تو اس کے اندر اسے پاکستان کی بھی ضرورت ہے، چائنا کی ضرورت ہے۔ چائنا سے ڈائریکٹ وہ اس لیے نہیں لے سکتا کہ وہ لائی ہے امریکہ کے، تو امریکنز مائنڈ کر جائیں گے، البتہ پاکستان جو ہے دونوں کا اتحادی ہے، امریکہ کا بھی اور سعودی عرب کا بھی، تو پاکستان سے یہ ہتھیارے لیے جا سکتے ہیں، تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اب اس کو مان لینا چاہیے، پاکستان کی اگر اچیومنٹ ہے تو کھلے دل کے ساتھ اس کو ماننا چاہیے، اور پاکستان جو ہے نا اس وقت تک JF-17 جو ہے وہ آذربائیجان میں بیچ چکا ہے، برما میں بیچ چکا ہے، سوڈان کو بیچ چکا ہے، بنگلہ دیش کو بیچ چکا ہے، عراق ہے، لیبیا ہے، سعودی عرب ہے، بہت ملک ہیں، اور یہ سارے سودے اگر مٹیریلائز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو پاکستان کی اکانومی ہوگی کہیں سے کہیں چلی جائے گی، اور JF-17 اس لیے بھی بک رہے ہیں کہ اس جو ہماری جنگ تھی اس کے اندر JF-17 پاکستان نے بڑے زبردست طریقے سے بیٹل ٹیسٹڈ ہے نا، بالکل ٹھیک ہے جی۔ بڑے سے بڑا جہاز بھی ہو تو سب سے ضروری جو دنیا اس کے لیے دیکھتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ لڑی ہے، اس میں اس کی کامیابیاں کیا تھی، جو انڈین سموسا ہے وہ کیوں پٹ گیا، جیسے ہم کیا تیجے سے انہوں نے نام رکھا ہوا سموسا، تو ہم لوگ اسے بولتے ہیں، وہ اسی لیے کہ بھائی وہ ایئر شو میں بے گر گیا۔ لاسٹ جو ایئر شو تھا اس میں ہمارے ایئر چیف کو ملنے کے لیے دنیا بھر کے ممالک کے ایئر چیفز اور اس سے ریلیٹڈ لوگ آئے، اور وہ پاکستان کے جہاز میں بہت دلچسپی لے رہے تھے، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اس کے لیے دعا کیجئے، اسے خراب کرنے کی کوشش مت کیجئے، ادروائز ہم آپ کی طبیعت تو ضرور صاف کریں گے یہاں پہ۔ تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔